बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब मौजूद हैं। और आज सालिक साहब को खुसूसी तौर पर इनवाइट करने का मकसद ये है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान में चंद ऐसे लोग जिन्होंने इसको बड़ा डीपली थॉरली स्टडी किया है, इस पर रिसर्च किया है, इसके ऊपर काम किया है, इसके मुख्तलिफ डायनामिक्स और आस्पेक्ट्स को पढ़ा है, उनमें से समरेज सालिक साहब एक हैं जो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और अब इस वक्त इस्लामाबाद के सफारती हलकों में हलचल है, बहुत सी थेरीज़ जन्म ले रही हैं। ख़ास तौर पर ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक अनप्रेसिडेंटेड डील होने जा रही है, जिसमें पसनी के मकाम पर एक पोर्ट, एक बंदरगाह तामीर करेगा अमेरिका। 1.2 अरब डॉलर से उसकी कुछ फाइनेंसिंग अमेरिका की तरफ से की जाएगी, कुछ हमारे वफाकी हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। और फिर ये पोर्ट जो है वो 70 मील दूर है गवादर से और 100 मील दूर है ईरान से। इसके स्ट्रेटेजिक असरात क्या होंगे? इस वक्त डिप्लोमेटिक हलकों में ये बात चल रही है कि जैसे गालिबन पाकिस्तान अपनी सफारती तारीख़ का सबसे बड़ा जुआ, सबसे बड़ी गैम्बल जो है उसमें दाखिल हो चुका है। और जो जुआ है उसमें या तो आप इतना कुछ जीत जाते हैं जिसका आपने कुछ गुमान नहीं किया होता है, या फिर आप वो भी हार जाते हैं जो आप लेकर जुआ खाना पहुंचे होते हैं। तो इतना बड़ा डिप्लोमेटिक वंडर क्या पाकिस्तान कर पाएगा कि चीन और अमेरिका दोनों राज़ी रहें? और ख़ास तौर पर इस वक्त सवाल ये हो रहा है कि इस एक मुआहदे से, इस एक प्रोपोजिशन से नई जो डेवलप हो रही है, क्या वो दोस्ती जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है, जिसको हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी और स्टील से सख्त कहा जाता है, क्या उसमें दरार पड़ सकती है? थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात हैं। ये बताइए सबसे पहले तो कि इस वक्त ज़ाहिर है कि रीजन भी एक ख़ास सिचुएशन से गुज़र रहा है। पाकिस्तान के मामले से हटकर अमेरिका और चीन की जो मुखासमत है, जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनकी इस वक्त एक जंग है आलमी मंजरनामे पर, क्या उसमें कोऑपरेशन का कोई इम्कान है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए नज़र आएँ? ईसा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मदऊ किया, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम की वसातत से हम अपने व्यूज़ को बहुत सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन करें कि दुनिया में इस वक्त ओवरऑल क्या हो रहा है, और पास्ट पैटर्न्स को देखते हुए क्या हम फोर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और सी पैक क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ये मेरा जो है वो क्रक्स होगा। सी पैक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करूँ। जैसे आपने कहा कि चाइना जो है वो एक उभरती ताकत है और जो यूएस है वो एक डिक्लाइनिंग पावर है। यहाँ पे एक मैं जिक्र करना चाहूँगा ग्रीक फ़िलासफ़र का थ्यूसिडाइडीज़, जिसने ये कहा था कि जब भी एक उभरती ताकत इस्टेब्लिश ताकत को चैलेंज करेगी तो जंग के चांसेस होंगे, जिसको कहते हैं थ्यूसिडाइडीज़ ट्रैप। इस आज तक 16 दफ़ा ये तब्दीली आ चुकी है दुनिया में कि जिसमें एक इस्टेब्लिश पावर को चैलेंज किया है कि इमर्जिंग पावर ने, और 16 में से इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर 12 दफ़ा जंगें हुई हैं। सही। सिर्फ 4 दफ़ा जंगें नहीं हुई, पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांजिशन हुई है कि पावर सेंटर जो है वो एक मरकज़ से तब्दील होकर दूसरी तरफ चला गया। ओके, नाउ ये जो है अब इस वक्त दुनिया देख रही है कि चाइना और यूएस की ये जो ट्रांजिशन है, बिकॉज दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, ये तो होना ही होना है। टू एवरी राइज देयर इज़ अ फॉल। अमेरिका ने अपना पीक देख लिया है, अमेरिका इज़ ऑन द डिक्लाइन, और हम बहुत स्पीड से उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन, तो ये चेंज ओवर हो रही है। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये चेंज ओवर पीसफुल होगा या सेमी वॉर में होगा या फुल वॉर में होगा, कैसे होगा? सेकंड जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि नेपोलियन ने 200 साल पहले कहा था कि चाइना इज़ अ जायंट, लेट इट स्लीप, बिकॉज इफ़ इट अवेक्स इट विल शेक द वर्ल्ड। अब उसने हिलाना शुरू भी कर दिया। अब उसने, अब देखें जो प्रेडिक्शन तो बहुत पुरानी है, 200 साल पुरानी है, लेकिन इस स्पीड और इस फेरोसिटी के साथ जैसे चाइना राइज कर रहा है, नोबडी हैड इमेजिन कि ये इतनी स्पीड के साथ राइज करेगा। तो अब इस एक म्यान में जो दो तलवारें, पाकिस्तान ज़ाहिर है कि दुनिया के उन बड़े स्ट्रेंज ममालिक में से है, बल्कि शायद नायाब ममालिक में से है।
کہ جس کی فضاؤں میں بیک وقت امریکی F-16 طیارے، چائنا کے JF-17 تھنڈر اور J-10C وہ محو پرواز ہوتے ہیں اور ان کا رخ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے ایک عجیب و غریب قسم کی ڈپلومیٹک فیٹ اچیو کیا ہے کہ جس میں آپ چائنیز ڈیفنس اکوپمنٹ بھی استعمال کر رہے ہیں، امریکی ڈیفنس اکوپمنٹ بھی استعمال کر رہے ہیں، تو کیا پاکستان کے میدانوں میں، پاکستان کے ساحلوں پر ہم یہ بھی اچیو کر سکتے ہیں کہ چین اور امریکہ کی کمپنیز کو ایگزسٹ کر رہی ہوں، ایک کوآپریشن کا ماحول ہو تعاون کا، اور دونوں میں سے کوئی کسی کے خلاف گیمز میں ملوث نہ ہو رہا؟ دیکھیں میرے نزدیک دس از اے ٹال آرڈر، بیکاز دو رائیول جو ہے، جو امریکہ کی کوشش ہوگی کہ چائنا کی رائز کو ریٹارڈ کرے، سکٹل کرے یا سلو کرے، چائنا کی کوشش ہوگی کہ اس نے رائز کرنا ہے. تو اس رائیولری کے اندر یہ مینیج کرنا کہ دونوں کو ایگزسٹ کریں اس کنٹری میں، میرے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری ٹال آرڈر. پاکستان کی کرٹیکل پوزیشن ہے. A country like Saudi Arabia can achieve this kind of thing کہ دونوں کے ساتھ بیلنس کر لے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کین وی ڈو اٹ. امریکہ کی ڈیمانڈ ہے سی پیک نہ بنے، چائنا کی ڈیمانڈ ہے سی پیک بنے، تو کیا ہم یہ بیلنس کر سکتے ہیں کہ آدھا سی پیک ہم بنا دیں چائنا کے لیے اور آدھا سی پیک ہم نہ بنائیں امریکہ کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. یا سی پیک ہوگا یا سی پیک نہیں ہوگا، یا ہم چائنیز کیمپ میں ہوں گے یا یو ایس کیمپ میں ہوں گے. اگر ہم کہیں کہ ہم دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے، میرے نزدیک اٹس اے ٹال آرڈر، یہ شاید ممکن نہ ہو. لیکن جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، مثلاً آئی ریممبر عمران خان کا CGTN کو انٹرویو جون 2021 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا US ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈز بٹوین چائنا اینڈ دا US. پھر اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کر لیں، ایک میمو لیک ہوتا ہے ہنا ربانی کھر صاحبہ کا، جس میں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ ہم چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اور ہمیں اس کو بڑا وی ہیو ٹو ٹریٹ کیئرفلی، اٹس اے ٹائٹ روپ، اور ہم نے بڑا اس پہ احتیاط سے چلنا، اور ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ ہم سائڈس پک کریں. ابھی ریسنٹلی جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے، جو کرنٹ ہمارے سامنے اس وقت پیپل ایٹ دی ہیلم آف افیئرس ہیں، دے آر کوائٹ ہوپ فل کہ ہم ایک دوست کو ناراض کیے بغیر دوسرے دوست کو بھی راضی رکھیں گے. کتنا مشکل ہو جائے گا یہ معاملہ، یا کتنا آسان ہوگا ہم یہ اتنا بڑا ڈپلومیٹک ونڈر اچیو کر پائیں گے؟ اسے دیکھیں، جب امریکہ کیم اپ ود این آپشن اور ایک آفر کہ ہم آئل ایگزسٹ کرتا ہے آف شور ہمارے سیز میں کراچی کے اپوزٹ، اور دوسرا یہ تھا کہ منرل ریچز کی بھی بات چیت چل رہی تھی. تو اگر آج آپ پسنی کی بات کر رہے ہیں تو میں تو اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ جو بھی کمپنی آف شور ڈرلنگ کرے گی اس کا بیس کہاں پہ ہوگا. لاجیکلی وہ مکران کوسٹ بنتا ہے، یا جو کمپنی مائننگ کی ڈرلنگ کر رہی ہوگی اس کا بیس بھی مکران کوسٹ بنتا ہے. تو اگر مکران کوسٹ کے اوپر بیسز ہیں US کے، تو اسی مکران کوسٹ کے اوپر 100 کلومیٹر 75 کلومیٹرز اوے چائنا کا بیس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری بیس اور اینی تھنگ، دونوں ملک اگر ایک دوسرے کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی رائیولری ہے فار دیئر سپریمیسی، فار دیئر ہیجمنی اوور دا ورلڈ، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں اس میں کو ایگزسٹ کریں اور اچھی انوائرمنٹ میں کو ایگزسٹ کریں. میں نے مطلب 1951 میں پہلی رشیا چائنا کنٹینمنٹ ایفرٹ آئی تھی امریکہ کی، اس کے بعد 2011 میں ملٹیپل آئی ہیں. سو وی نو اٹ کہ امریکہ، کوئی شک ہی نہیں اس میں، امریکہ کی جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے، دے ہیو ڈکلیئرڈ چائنا اینڈ رشیا ایز دیئر اسٹریٹجک کمپیٹیٹر، دے آر دیئر اسٹریٹجک رائیول. تو رائیول کو اس نے سبڈیو کرنا ہے. اور میرے نزدیک میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے PhD کی ہے، جس کسی نے چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو لاجیکلی سی پیک کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، اب اس میں آپ نے شیل کا تذکرہ کر لیا بفور کمنگ ٹو پسنی، اینڈ پھر اس کی جو ڈپلومیٹک ڈیلیکیسیز ہو سکتی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس کا میکسیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس پر آنے سے پہلے جو آپ نے شیل کا تذکرہ کیا، آپ نے آئل ایکسپلوریشن کا تذکرہ کیا، اب دیٹ ڈزنٹ میک سینس. امریکہ پوری دنیا میں جو نون شیل ریزروز ہیں اس میں 162 بلین بیرل کے ساتھ اٹ ٹاپس دا ورلڈ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ نون ریزروز امریکہ میں، نارتھ ڈاکوٹا میں
پنسلوینیا میں، ٹیکسس میں 162 بلین بیرل کے ڈسکورڈ نون ریزروز ہیں، وہ ان کو یوز نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو ہائیڈرولک ڈرلنگ، اس کی ایک خاص قسم کی فریکچرنگ، اور اس کے بعد پھر 500 سینٹی گریڈ پہ آپ نے اس پتھر کو پگھلانا ہے، اس کو کیروجن میں کنورٹ کرنا ہے، پھر اس کی آپ نے پیوریفیکیشن کرنی ہے، کثافتیں نکالنی ہیں، اور پھر جا کے وہ ہائیڈرو کاربنس میں کنورٹ ہوگا. پاکستان کا جو شیل پوٹینشیل ہے دیٹ از 9 بلین بیرل. تو ایک ملک جس کے نون 162 بلین بیرل کے ریزروز ہیں اور وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کرتا کیونکہ وہ مارکیٹ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک $120 ٹاپ نہیں کرتا پر بیرل کروڈ آئل، اس وقت تک اس کا نکالنا یا اس کو استعمال کرنا کمرشلی وائبل ہی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ ملک جس کے 162 بلین بیرل کے نون ریزروز ہیں، وہ ڈسکور جن کو کرنا ہے 9 بلین کو، وہ کرنے کے میں کیوں انٹرسٹڈ ہوگا کہ وہ آئے اور پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں وہ 9 ارب بیرل تلاش کرے جس کا ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں، اپنے 162 نون ریزروز چھوڑ کے. دیکھیں انہی چیزوں پہ ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک دیز تھنگز ود پنچ آف سالٹ، بیکاز ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیلیوریبلس کیا ہیں اور امریکہ کے پاس ڈیلیوریبلس کیا ہیں، یا پاکستان کی ڈیمانڈس کیا ہوں گی، امریکہ کی ڈیمانڈ کیا ہوں گی. پاکستان اس وقت جو ہے وی نو اٹ کہ اکنامکلی انڈر کرچ ہے، جیو پولیٹیکلی ہمارے اوپر چیلنجز تھے. امریکہ وہ انڈیا میں بار بار تھریٹن کر رہا، بلکہ شو ڈاؤن بھی ہوا ہمارا انڈیا کے ساتھ مئی میں. تو پاکستان کی ولنریبلٹیز تو ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل. سو امریکہ کو اگر میں آئل may not be a big gain for the America because اس کے پاس اپنے بڑے ریزروز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈیلیوریبلس جو پاکستان دے سکتا ہے امریکہ کو یا وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، وہ ہے ایک تو ہے کہ ریئر ارتھ میٹلس، اینڈ جو کہ بہت کرٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اس وقت یو ایس کے لیے. یو ایس نے پہلے یوکرین میں کوشش کی، نہیں سکسیڈ کیا. افغانستان از نون ایز KSAF لیتھیم، تو افغانستان سے خود یو ایس ایکسٹریکیٹ کر گیا. اب وہ بگرام کے دوبارہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بگرام میں آئیں. سو پاکستان میں بھی یہ ریئر ارتھ میٹلز اویلیبل ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین ڈیلیور، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدھ کنسائنمنٹ جا چکی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یو ایس کی کنٹسٹیشن ہے اگینسٹ چائنا، اس میں دیر آر لاٹ مینی ڈیلیوریبلس جو یو ایس پاکستان سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور لاجیکلی اسے ڈیمانڈ کرنا چاہیے. یا تو وہ بائی ڈیزائن تھرو آئی وڈ سے کور کچھ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی کوشش کرے، یا پھر یہ کہ ہماری مرضی سے اچیو کرنے کی کوشش کرے. بٹ لاجیکل ہے کہ یو ایس از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا آئل، دے ہیو سفیشینٹ. اور یقین کریں کہ جو فیوچر ہے، فاسل فیول جو تھے اگر 40s اور 50s میں اس کی امپورٹنس تھی، آج جو ہے وہ امپورٹنس ہے ریئر ارتھ میٹلس کی. سو ساری کی ساری یہ جتنی بھی ٹسل چل رہی ہے، دس از فار دا ریئر ارتھ. تو جنرل صاحب، جب ہم گورنمنٹ کے وٹ ناٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو پلان ٹو اچیو دس، کہ آپ نے یہ کرنا کیسے ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ماضی میں 70 کی دہائی میں ہم نے ایک بریک تھرو کروایا تھا بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان. صدر نکسن کا وقت تھا، ہنری کسنجر یہاں پر آئے اور ہم نے ان کا ایک خفیہ دورہ جو ہے وہ کروایا، اور ہم نے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن فورج کروایا اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان. تو اگر ہم ماضی میں ان دونوں کے درمیان ایک کوآپریشن کروا سکتے تو ہم آج بھی کروا سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ 70s کا جو ماحول تھا اس کو آج ہم 2025 میں اپلائی اس ماڈل کو کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیونکہ ان کا ایک بریک تھرو کروا دیا تھا تو ہم آج بھی ان کے درمیان ایک برج کے طور پر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ نو ٹو انوائرمنٹس آر الائک. 70s کی انوائرمنٹ کچھ اور تھی، آج انوائرمنٹ کچھ اور ہے. 70s میں ہم نے چائنا کو اوپننگ دی، ڈپلومیٹک اوپننگ ایز ویل ایز فزیکل اوپننگ. ڈپلومیٹک اوپننگ ہم نے دی ہنری کسنجر کی وزٹ کروا کے اینڈ اور جو نکسن کی وزٹ کروا کے. فزیکل اوپننگ ہم نے دی تھرو KKH. اب جو امریکہ کی ڈیمانڈ اس وقت، اگر امریکہ کی ڈیمانڈ تھی یا چائنا کی ریکوائرمنٹ تھی ٹو اوپن اپ، اب جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہوگی دیٹ وڈ بی ٹو کلوز چائنا. اس کی وہ جو اوپننگ ہے اس کو بند کرنے کی ڈیمانڈ ہوگی. تو ہم کیسے وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم نے 70s میں اوپننگ دی دیٹ اٹ کین اوپن اپ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اب وہ اسے فردر، میں KKH کو کہتا ہوتا ہوں کہ پریلیوڈ ٹو سی پیک. پہلے وہ بنا تھا، جب KKH بنا ہے تو اس وقت کراچی واز دا لنکنگ پورٹ، آج گوادر پورٹ ہے. اینڈ چینج ہو رہا ہے بٹ ادروائز اٹ از دا سیم کانسیپٹ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم
اسی جو ہمارا آئرن کلیڈ بردر ہے اس کا ہم راستہ روکنے میں کسی کی مدد کریں. تو سن 2000 سے پینٹاگون جو ہے وہ چائنا کی جو گروئنگ ملٹری پاور ہے, جو ان کا ملٹری مسل ہے, اس کے اوپر اتنی بڑی رپورٹ چھاپتا ہے. وہ بڑا کینلی اسٹڈی کر رہے ہیں چین کے حوالے سے. اب پسنی والے معاملے کے اوپر جو ڈیٹیلز دی گئی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں, اس میں ظاہر ہے کہ پیپل آر اویئر, انہوں نے پڑھی ہے وہ سٹوری ہے, اس کی جزیات ان تک پہنچی ہیں. پھر اس کے بعد دو قسم کا موقف آیا. ایک کچھ رپورٹرز نے یہ کلیم کیا کہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ایک فیک سٹوری ہے. بٹ دین دیر واز اپیرنٹلی اے بریفنگ ان راولپنڈی بائی سیکورٹی آفیشلس, اور اس میں ہمارے بہت سارے میڈیا کے دوست ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یعنی کہ ابھی آفیشیل نہیں ہے یہ منصوبہ, یہ رائے موجود ہے, اس کے طور پر پروپوزل کے طور پر موجود ہے. ایک پورٹ سے پاکستان کا کام نہیں چلے گا, پاکستان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. سیکورٹی جو ہے اس کی پاکستان کے پاس ہی رہے گی. اس کی ملٹری یا نیول جو یوز ہے وہ نہیں ہوگا ایسی کسی بھی بیس کا, نہ ہی گوادر کا ہے نہ ہی اس کا ہوگا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو ایک پھر تو ایک ون ون سچویشن بن سکتی ہے اگر ایسی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں ریشنلی دیکھوں, پہلی تو بات ہے یہ جو خبر آنا, ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر واٹرز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ کس طرح کے رسپانسز آتے ہیں. پہلی تو آئی وڈ ایکسیپٹ کہ میری اس طریقے کی لیول آف انفارمیشن نہیں ہے جو ظاہر ہمارے ہائر اپس لیڈرشپ کے پاس ہوگی. سو لاجیکلی اسپیکنگ تو میں یہ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دا اسٹانس آف انٹرنل پاورس جو کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وی آر ناٹ گیونگ اینی بیس ٹو دا امیریکنس. کیونکہ بیس کا ہونا اور اس میں جا کے بعد میں لیٹر آن انشور کرنا کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا, یہ میرے نزدیک dubious ہے. It has to be from the very beginning. Exactly. ایسٹ انڈیا کمپنی اسی طرح آئی تھی, آتے کسی اور گاب میں ہیں, آبجیکٹیو کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم یہ اسٹیبلش کر لیں کہ ڈیفینیٹلی یو ایس کا آبجیکٹیو ہوگا ٹو کنٹین چائنا, لاجیکلی اسپیکنگ اٹ شوڈ بی دیئر آبجیکٹیو, تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ یو ایس آ کے پسنی میں بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے نو پرابلم, گوادر میں چائنا آپریٹ کر لے اینڈ دے کین رن دا سی پیک ایز دے وانٹ. میرے نزدیک یہ لاجیکل کنکلوژن نہیں بنتا. تو میں ہوپ کرتا ہوں, آئی وش سو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بیس جو ہے وہ امریکہ کو دیں. بیکاز دیکھیں, اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران میں ایفرٹس ہوئیں, نہیں سکسیڈ ہوئیں, بگرام کی ایفرٹ چل رہی ہے, ابھی تک اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ان سے فیو ہنڈریڈ کلومیٹرز دور اگر پاکستان ایک بیس دے دیتا ہے تو وی آر پلینگ بائی دا ڈیزائن جو کہ امریکہ کا ڈیزائن, اور امریکہ کہہ چکا ہے کہ بگرام میں بیٹھنے سے میرا مقصد یہ ہوگا کہ 1 گھنٹہ دور ہوں گے ہم چین کے ایٹمی ہتھیاروں, ایٹمی اثاثوں سے. تو اگر چین کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بگرام اینڈ پسنی. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ گون جتنی ہماری چائنا کے ساتھ ایک بڑی تاریخ ہے اور ایک بہت ہی ایسی ہسٹری ہے جس کو تمام اکراس پارٹی لائنز چیرش کیا جاتا ہے, اداروں میں چیرش کیا جاتا ہے, کہ وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہمالیہ سے بلند, سمندروں سے گہری, شہد سے میٹھی, اسٹیل سے سخت. تو ابھی ہم نے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس دیکھے ہیں کہ ہماری جو شٹلنگ ہے بٹوین دا 2 موسٹ امپورٹنٹ کیپٹلز ان دا ورلڈ, بیجنگ اور واشنگٹن. ہمارا اگر دورہ واشنگٹن کا ہوتا ہے تو اس کے 10 یا 15 دن کے وقفے سے ایک دورہ جو ہے کسی نہ کسی کا چین کا بھی ہوتا ہے. یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے اگر واشنگٹن کے ہو رہے ہیں تو ساتھ میں بیجنگ کے بھی ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر جا رہے ہیں تو پرائم منسٹر چائنا بھی جا رہے ہیں. اسحاق ڈار کا دورہ ہو رہا ہے وہاں کا تو ان کا یہاں کا بھی ہو رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا سچ کو اتنا رول نظر نہیں آتا, لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے دورے تو ہو رہے ہیں. تو کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ پاکستان نے چائنا کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اوپن اپ ہو رہے ہوں کسی معاملے پر اور ہم نے چین کو اس میں اعتماد میں نہ لیا ہو. دیکھیں, جو انفارمیشن جو ابھی تک ہمیں اویلیبل ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر اور جو آرٹیکلز آ رہے ہیں, اس سے تو لگتا یہی ہے کہ چائنا ازنٹ ویری ہیپی ود واٹ از ہیپننگ, جو مجھے اویلیبل انفارمیشن. جی, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر آپ آج کل کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس میں کہ ایک وی لاگ ہے جس میں بات چیت چل رہی ہے کہ جی چائنا کی جو سپورٹ ہے ٹو پاکستان وہ دیٹ از دا ان اے وے اسٹاپڈ, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. آئی سی دیم ود پنچ آف سالٹ بیکاز بہت ساری فیک انفارمیشن بھی آتی ہے. تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے یہ سوچنا کہ کیا وہ سینیریو ہوگا
کہ جس میں چائنا خود کہے کہ ٹھیک ہے نو پرابلم, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. بگرام بیس امریکہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, افغانستان اسے نہیں دے رہا, اور اس نے خود ڈکلیئر کیا امریکہ نے کہ بگرام بیس از اینٹی چائنا. آپ نو پرابلم, آپ بگرام نہیں ملتا اسے تو آپ واپس نہیں دے دیں. میرے لیے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی کمپریہینڈ کہ اس طریقے سے چائنا کا کانسنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو پاکستان کی ظاہر ہے کہ کتنی ہم اپنی مطالعہ پاکستان میں ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں نا, آپ کی جنریشن نے بھی پڑھا, اس کے بعد میری جنریشن نے بھی پڑھا, آج کی جنریشن بھی پڑھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان معدنیات کے وسائل سے مالا مال ہے. ہم جب چل بھی رہے ہوتے ہیں تو نیچے اربوں ڈالر کی معدنیات کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں, چاہے ہمارے پاس ہمارے حالات کچھ بھی ہوں. تو کیا ہماری اگلی ساتوں نسلیں, 8 نسلیں, 10 نسلیں بھی مطالعہ پاکستان میں ہی پڑھیں گی کہ ہمارے پاس کوئی بڑی معدنیات ہیں؟ اس میں ظاہر ہے کہ یہ کوشچن تو موجود ہے کہ اگر امریکہ نہیں لیتا تو اب کوئی تو چائنا لے لے ہمارے سے, جو بھی ہمیں بیسٹ بزنس ڈیل دیتا ہے. اگر وہ چائنا انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سے نکل, کوبالٹ, کرومیم, کرومائٹ, جیڈائٹ, نیفرائٹ, گریفائٹ, ہم سے جو ہے وہ اینٹی منی, یہ ساری چیزیں وہ خریدنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. وہ آ کر آپریٹ کرتا ہے, ہمیں تو اپنا سامان بیچنا ہے نا. ایبسلیوٹلی. تو اس میں ظاہر ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک ویکیوم اگر کریٹ ہوا بھی ہے جس کو امریکہ فل اپ کر رہا ہے, تو وہ تو پھر چائنا کا مسئلہ ہے نا کہ چین آ جائے یہاں پہ اس میدان میں, کوآپریشن ہونی چاہیے. بڑی آپ کی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جو ہماری ویلتھ ہے وہ ان ٹیپ پڑی رہے, اور بعد میں آج سے 50 سال بعد ہمارے بچے یہی کچھ پڑھ رہے ہوں. بٹ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ امریکہ. امریکہ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے, ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدے بھی ہوئے ہیں. اینڈ امریکہ از رائٹ ناؤ دا سپر پاور آف دا ورلڈ. کب یہ بیلنس ٹلٹ ہوتا ہے, دیٹ از اے میٹر آف اسیسمنٹ. لیکن یہ ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آر ریلیشنز ود امریکہ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشنز ود چائنا. اگر آپ, میں شروع سے کہہ رہا ہوں, پسلی دے دیں, آئی ہیو نو پرابلم, پرووائڈیڈ اٹ از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سی پیک. یس. اگر آپ کا مین آبجیکٹو آپ کا کلیئر ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے اور میرا لانگ ٹرم گینز کہاں پہ ہیں, تو پھر آپ اس کو مینٹین کرتے ہوئے وٹ ایور امریکہ کو آپ دے دیں, لیکن جو آپ کی ویلتھ ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہی. دا کویشچن از کہ آپ اس ویلتھ کو یوز کرتے ہوئے صحیح راستہ چوز کر رہے ہیں یا ایسا راستہ چوز کر رہے ہیں جس میں شارٹ ٹرم گینز ہوں. اب یعنی اسٹریٹجک پارٹنرز اسلام آباد اور بیجنگ ہے, پاکستان اور چائنا ہے. ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ 8 ارب ڈالر, 10 ارب ڈالر, 12 ارب ڈالر پہ کھڑا ہوتا ہے, اور جو دشمن ہے اور جو ہمارا بھی دشمن ہے انڈیا, اس کے ساتھ پوسٹ گلوان انسیڈنٹ 120 ارب ڈالر پہ چلی جاتی ہے بائیلیٹرل ٹریڈ. اور چین دھڑا دھڑ خریداری کر رہا ہے انڈیا سے, انڈیا دھڑا دھڑ خریداری کر رہا ہے چائنا سے. تو اگر ان کے درمیان ٹریڈ جو ہے اور ان کے درمیان بزنس کوآپریشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی وانگ وی کو انوائٹ کیا انہوں نے, ڈائریکٹ فلائٹس بحال ہو گئی ہیں, جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کے اکراس جو ٹریڈ بند ہوئی تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہے. ان کے درمیان کوآپریشن ہو سکتا ہے. اور چائنا ہماری اگر اس میں سینسٹیوٹی کو, جب ہم اگر اسی فارمولے کو لگا لیں کہ کیونکہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لہٰذا چین کیونکہ ہمارا دوست ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے. تو اس صورت میں تو پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے انڈیا, چائنا کو اس کے ساتھ پھر ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر اس معاملے کو ذرا سمجھیں. ابھی اس کو ذرا ڈومینس پہ دیکھیں. ایک ڈومین ہے ملٹری, اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مئی میں بھی ہم نے کیسی جو ہے وہ ایک کرشنگ ڈیفیٹ دی, پھینٹا لگایا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ون کویسچن از کہ واٹ واز دا سپورٹ آف چائنا. بٹ چائنا کا صرف ایز اے راک پاکستان کے پیچھے آ کے کھڑا ہونا اور کہنا کہ میں کسی بھی لمٹ تک جاؤں گا. سو پاور وچ از ایمرجنگ ایز سپر پاور, اس نے کیا سٹانس لیا اس سٹیج کے اوپر. سیکنڈلی جو ہمارا ملٹری ڈومین تھی اس میں بھی بہت کچھ ابھی تک آ چکا ہے کہ چائنا نے بہت آؤٹ رائٹلی اوور بورڈ جا کے پاکستان کی مدد کی. نو ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ کی, سو میں یہ اس کو ایک اور ڈائمینشن سے بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر عمران خان جب وہ آئے تو انہوں نے اسٹارٹیڈ وزٹنگ ویریس کنٹریز ایڈ کے لیے, مدد کے لیے. عرب ورلڈ کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے, وہ پیسہ رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ, وہ کہتے ہیں لے جائیں, میرا 2 بلین لے جائیں. چائنا کے پاس جب وہ گئے
اور یہ میں آپ کو authenticated انفارمیشن دے رہا ہوں. چائنا نے کہا کہ وی گیو یو اسپیس فار ایکسپورٹ آف $1 billion گڈس. پلیز گو اینڈ ڈو اٹ. اف یو سکسیڈ ول گیو یو مور. جب واپس آئے دیر واز نتھنگ ٹو ایکسپورٹ. تو اگر انڈیا اپنے پروڈکٹس بہتر تیار کر رہا ہے, اگر اس کے ایکسیپٹیبل ہیں, آپ کے پاس کارخانوں کو فراہم کرنے کے لیے بجلی نہیں ہے, آپ کو ان کو فراہم کرنے کے لیے اگر آپ ان کا را مٹیریل امپورٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کی LCs کھلنا بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, آپ کے پاس ڈالر کی شارٹیج ہو جاتی ہے. پروڈکٹس کس طرح سے ہیں, کیا ہماری ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں نہیں ہیں, وہ کویشچنز بھی دیکھنے ہوں گے. بٹ ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ کہ US ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. لیکن جب میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتا ہوں نا پچھلے 70 سال سے, تو اٹ از مائی اوپینین. وائٹ پیپر بنائیں گے جہاں پر ہم بیڑوں کا انتظار بھی, بحری بیڑے کا انتظار بھی کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. سانے سکوتے ڈھکا ہوا, سب ہم اور بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز لگا کر بیٹھے تھے. ہمارا تو ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے نا. اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو امریکہ نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ رکھی. ان کے ساتھ لیموا, بیکا, کمکاسا کے معاہدے کیے, ان کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی, ان کے اوپر کاٹسا کی پابندیاں نہیں لگاتا, ان کے اوپر USCIRF ہر سال کہتا ہے کہ اس کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کے لسٹ میں ڈالیں. وہاں سے پریزیڈینشیل ویور آ جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی نیچے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول کے اوپر وہ ناک ڈاؤن ہو جاتی ہیں. US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہیں, تو عنایات تو ساری وہ انڈیا میں کرتا رہا ہے. اس پر ہمیں ملا ایسا کچھ نہیں ہے امریکہ سے, لیکن پہلی مرتبہ چانس تو بن گیا کہ کچھ ملے. ہم ینگ آفیسرز تھے, تو وائن برگر واز ڈیفینس منسٹر آف US, دین آئی واز لیفٹیننٹ. تو وہ انڈیا گیا اور پھر پاکستان آیا, تو ادھر مذاق کرتے تھے کہ جی وائن ادھر دیا اور برگر ہمارے لیے لے آیا. صحیح. سو دا پوائنٹ از کہ ایز لیٹ ایز May 2025 انڈیا واز دیئر لو چائلڈ, مطلب ایک لو برڈ تھا. یہ تو مطلب یہ جو مئی کا شو ڈاؤن ہوا ہے اس کے بعد ساری سچویشن چینج کرنا ہونا شروع ہوئی ہے. وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ کم ایک بندہ جو ہے سو کریٹیکل آف مودی, ہاؤڈی مودی کے ایونٹ کرنے والا, مودی کو اپنا بھائی قرار دینے والا, اس کے ساتھ دوستی کے اوپر بڑا فخر کرنے والا, وہ اس نے بیشنگ شروع کی, سڈنلی ہمیں پھول دینا شروع کر دیں گے. اور ہمارے کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ کیوں پھول دیے جا رہے ہیں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کی مارکیٹ سے انڈین مارکیٹ ملٹیپل ٹائمس, ڈزنس آف ٹائمس بڑی ہے, آبادی کے لحاظ سے ہمارے سے وہ کوئی تقریباً 8 گنا بڑا ملک ہے, رقبے کے لحاظ سے ہم سے کم از کم 4 گنا بڑا ملک ہے. ہم 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہیں, وہ 32 لاکھ مربع کلومیٹر ہیں. ہمارے فارن ریزروز جو ہیں وہ کمرشل بینک سے ملا کے $20 ارب نہیں پہنچتے. ان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ $672 ارب سے نیچے نہیں آتے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے ان کی. اور اسلحے کی خریداری وہ اگر اب رفال سے کسی اور طرف شفٹ کرتے ہیں, امریکہ F-47 طیارے بنا رہے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں, F-35 پروگرام میں آتے ہیں, تو اتنا بڑا ایک مارکیٹ, اتنا بڑا ایک یعنی کہ گاہک چھوڑ کے ہماری طرف جو نظر کرم ہے, یہ کہیں اس کا جیلسی فیکٹر انووک کر کے اس سے کوئی بہت اچھی ڈیل کرنے کے چکر میں تو نہیں ہے کہ بیسیکلی ٹرمپ پاکستان پہ جو نوازشات کر رہا ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہو کہ انڈیا امریکہ کی ٹرمز پہ امریکہ کے ساتھ چیزیں کر لے, S-400 واپس کر دے اور رشیا کے ساتھ ڈیفنس پرچیزز ختم کر دے اور کہے کہ جناب جو خریدیں گے امریکہ سے خریدیں گے. ابھی میں آپ کو ایک سینیریو پیش کرتا ہوں اینڈ فار یو ٹو ریئلی اینالائز کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے, نو بڈی ایکسپیکٹڈ کہ یہ 4 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی. ایکسپیکٹڈ تھا 2 مہینے لگیں گے, پاکستان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا. چائنیز آبجیکٹیوز یہاں پہ جو ایمبیشنز ہیں وہ ان میں ڈینٹ پڑے گا, نہیں سکسیڈ ہوتا. پھر ایران اور اسرائیل کی ہوتی ہے, اور سب سے بڑی ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پرو اسرائیل گورنمنٹ آ جائے. اگر پرو اسرائیل گورنمنٹ آتی, اگین سی پیک واز ان کویسچن, اس کے وہ بھی نہیں سکسیڈ ہوا. اب جب کہ نئی ڈائمنشن میں, نئی ڈومین میں پاکستان سے کوآپریشن دیکھی جاتی ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ٹرانزیکشنل ہے اگین ونس اگین, کہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا سے دور کرنا, جس کی ایفرٹ بڑے عرصے سے چل رہی. اوکے, ناؤ ٹرمپ از فار 4 years, امریکہ تو فار ایور ہے نا. تو آفٹر 4 years اف لیٹ سپوز ہائپوتھیٹیکلی میں کہتا ہوں somebody else comes in, ایگزیکٹلی دوبارہ سے واپس
बिकॉज नेचुरल जो उनका लाई बनता है वो इंडिया बनता है, बिकॉज इंडिया को वो चाहते हैं एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना. पाकिस्तान वो रोल अदा नहीं कर सकता. पाकिस्तान हैज़ बिन हिस्टोरिक अलाई ऑफ चाइना. बल्कि मैं यहाँ पे एक दफ़ा मैंने NDU US में ये कहा था कि रिलेशनशिप ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इज़ पीपल टू पीपल, रिलेशनशिप ऑफ US एंड पाकिस्तान इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. बट आई होप सो कि जो कुछ हम अमेरिका से अचीव कर रहे हैं that is not at the cost of our relations with China, because our future lies with China. सही. बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन हुई. समरेश सालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे. असल में ज़ाहिर है कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे अभी इनिशियल कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं, कुछ डिटेल्स मज़ीद आनी हैं, और मेरा ख्याल है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अब मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी और उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा. अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.